औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो उम्मीद करती हूँ कि नाज़रीन आप लोग हमेशा की तरह खुशहाल होंगे, आबाद होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए। आप लोग जिस जिस मकसद के लिए जो भी अमल कर रहे हैं अल्लाह पाक जो ना आपको उसमें कामयाबी अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन आज का वजीफ़ा जो है बहुत ही पावरफुल है। हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ इस्तग़फ़ार का और दुरूद इब्राहिम का वजीफ़ा जो आज का आपको बता रही हूँ वजीफ़ा, वो उस वजीफ़े की मेरिकल स्टोरी भी है, यानी कि इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम का मौजज़ा भी है। यानी कि दुरूद इब्राहिम और इस्तग़फ़ार के अमल की जो 2 माह किया गया तो उसके जो है उसकी करामात हैं, तो वो आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। इस्तग़फ़ार और दुरूद इब्राहिम का नाज़रीन ये मक़नातीसी अमल है। तो एक बहन शेयर करती हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, सब कुछ होते हुए भी गुर्बत का शिकार थी और जो बच्चों के रिश्ते थे वो नहीं कहीं भी हो रहे थे और कारोबार होते हुए भी कारोबार बंद था, कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा था और जो मैं थी वो डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, डिप्रेशन बढ़ रहा था। और इस अमल से 2 माह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब रास्ते खुलने लगे माशाअल्लाह, अल्लाह ने गैबी दौलत से माला माल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो नाज़रीन ये है आज का टाइटल, ये बहन ने शेयर किया है और वो मैं आपके साथ आपको पहले बता देती हूँ उसकी मेडिकल स्टोरी, ताकि आप लोग भाग ना जाएँ अमल देखने के लिए, फिर आप ना स्किप कर कर के देखते हैं। तो मैं पहले ही इस अमल का जो है मौजज़ा करामत शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग भी मोटिवेट हो सकें, आप लोग भी इस तरफ आएँ, इंशाल्लाह आप पर भी बहुत ज़्यादा करम होगा। तो नाज़रीन ये बहन बताती हैं कि ये पहले बहुत सारे वज़ाइफ़ कर रही थी लेकिन जो मसाइल हैं वो वैसे के वैसे थे। गुर्बत का शिकार हो रही थी, कारोबार बंद था और जो शौहर भी हैं वो भी कोई ख़र्चा ख़ास नहीं देते थे ज़रूरियात को पूरी करने के लिए। बेटे के कारोबार के लिए भी पैसे लगाए थे लेकिन उधर से भी उन्हें कोई पैसा नहीं आ रहा था और बच्चियों की शादियों की उम्र भी है तो अच्छा कोई रिश्ते का इंतज़ाम भी नहीं हो रहा। तो मिल मिला के वो सारी सोचें कह रही थी, ये मुझे ना डिप्रेशन का शिकार कर रही थी। रात की नींदें ख़त्म हो गई थी, रात को नींद भी नहीं आती थी, बेसुकूनी भी बहुत ज़्यादा थी। तो सारा दिन कहती मैं ज़िक्र अस्कार में भी जो मसरूफ़ रहती थी। तो इसी तरह बहन ने मेरी वीडियोस देखे तो मुझसे जो है ना रब्ता किया उन्होंने व्हाट्सएप पे, तो उन्होंने फिर सारा अपना मसला मुझसे डिस्कस किया, मैंने उन्हें गाइड किया। जो कुछ मैं आप लोगों को वीडियो में गाइड करती हूँ वही मैंने उस बहन को व्हाट्सएप पे उनका मसला सुनकर उनको गाइड किया। क्योंकि नाज़रीन आप सबको बता रही हूँ कि ये जो कॉल है पेड सर्विस कॉल है, क्योंकि कॉल्स बहुत ज़्यादा आती हैं और दिन में इतना टाइम नहीं होता कि मैं सबकी कॉल रिसीव कर सकूँ। तो इसलिए रखा है कि सिर्फ वही लोग कॉल करें जो बहुत मजबूर हैं, जिनका जेन्युइन कोई मसला बड़ा मसला है या पहले से जो वज़ाइफ़ कर रहे हैं उन किसी के साथ कोई मसला भी हो सकता है, कोई शैतानी अमल भी हो सकता है, किसी का कुछ किया कराया भी हो सकता है। तो इस मसले के लिए जो है वो रब्ता कर सकते हैं। तो इससे बाकी मैं आप सबको कहूँ जो पे नहीं कर सकते, आप बड़े सुकून से तवज्जो के साथ मेरी सारी वीडियोस देखा करें। इन सब वीडियोस में वही मैंने इन्फॉर्मेशन दी होती है, वही गाइडेंस दी होती है जो मैं पर्सनल उन्हें गाइड करती हूँ, ठीक है। थोड़ा सा ये फ़र्क आ जाता है कि किसी ने अगर यानी कि किसी के साथ कोई ख़ास मसला है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, तो बाकी सब कुछ ऐसे ही है। आप फ्री जो है ना गाइडेंस भी लें, वजीफ़ा भी लें, इंशाल्लाह आप मेरी वीडियो से लेकर भी वजीफ़ा करेंगे इंशाल्लाह वही आपको फैज़ वही रूहानियत मिलेगी जो पर्सनल लोग लेके कर रहे हैं। तो आज ये पर्सनल जिसने लिया था उसी का शेयर करी, माशाल्लाह मेरे जितने भी सारे बहन भाई हैं सबको माशाल्लाह फैज़ मिल रहा है और कुछ का थोड़ा बहुत है मसला, इंशाल्लाह वो भी हल हो जाएगा। क्योंकि नाज़रीन हर इंसान का एक वक्त तय है जब वो अल्लाह को पुकारता है कि कितनी जल्दी वो अपने अल्लाह को राज़ी कर लेता है। जब हम अल्लाह को राज़ी कर लेते हैं, अल्लाह ताला को अपने करीब कर लेते हैं, तो फिर हमारे साथ मौजज़ात करामात होना शुरू हो जाती हैं। फिर ये आता है कि हमने अल्लाह ताला को किस तरह राज़ी किया है, अल्लाह ताला को कैसे राज़ी किया है, कितने अरसे में किया, क्या हमने ऐसे अमाल किए, नेकियां की, अच्छे काम किए कि अल्लाह ताला को हम राज़ी करने में कामयाब हो गए हैं। तो हमने अल्लाह ताला की जो ना मोहब्बत हासिल करनी है, इताअत हासिल करनी है, तो इंशाल्लाह हमें ज़रूर जो है ना फ़ायदा मिलेगा। तो नाज़रीन इस बहन ने माशाल्लाह मेरे बताए हुए तरीके से जो है अमल किया, उनको मैंने गाइड किया, उसी तरह उन्होंने अमल
کیا, اپنے اعمال پر بھی توجہ دی. تو ماشاءاللہ ابھی 2 ماہ بھی پورے نہیں ہوئے تھے تو ماشاءاللہ ان کی بیٹی کا اچھی جگہ رشتہ بھی ہو گیا, اور بہت ماشاءاللہ اچھا ہوا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کی بیٹیوں کے مقدر اچھے کرے, ان کی بھی بیٹی کے مقدر مزید اچھے کرے. اللہ پاک نے جو ان کے لیے جو ہے نا غیب سے جو پیسوں کا بھی بہت بڑی اماؤنٹ کا جو وسیلہ بنایا, اللہ تعالیٰ نے ان کے UK جانے کا انتظام کر دیا, کیونکہ ان کے پاس اتنے پیسے ارینج نہیں ہو سکے تھے کہ وہ باہر جا سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے صدقے جو ہے نا ان کے ساتھ جو ہے نا میریکل کیا کہ رشتہ ہی اتنا اچھا آ گیا ماشاءاللہ کہ انہوں نے سب ذمہ داری خود اٹھا لی کہ ہم سارا خرچہ خود ہی کریں گے ماشاءاللہ. تو انہوں نے جہیز وغیرہ لینے سے بھی انکار کر دیا کہ ہم سب کچھ یہ خود کریں گے ماشاءاللہ. دیکھیے کہ ایک بہن کتنی پریشان تھی, وہ رشتے کے حوالے سے پریشان تھی اور پیسوں کے حوالے سے بھی پریشان تھی. تو ایک ہی ابھی 2 ماہ نہیں ہوئے تھے, تقریباً 1.5 ماہ سے اوپر ہوا تھا جب ان کا یہ والا مسئلہ حل ہوا ماشاءاللہ, کہ اللہ پاک نے جو ہے ان کی بیٹی کا رشتہ بھی کیا اور پیسوں کا انتظام بھی ہوا اور مسئلہ حل ہو گیا, اور ان کا ڈپریشن بھی بہت زیادہ ختم ہو چکا ماشاءاللہ. اب جب ان سے ایک مسئلہ جب انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا تو ساتھ ساتھ ہی کچھ ہی دنوں بعد ان کا ڈپریشن جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا. انہیں لگتا تھا کہ انشاءاللہ میرے کام ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو اس کے بعد ان کا یہ مسئلہ ہوا. ابھی 2 ماہ ہوئے ہیں. جو کاروبار والا مسئلہ تھا ماشاءاللہ, وہ ان کے کاروبار کے جتنے رستے بند تھے وہ ماشاءاللہ سارے کھلنے شروع ہو گئے ہیں. ابھی بھی انہوں نے مجھے آج جو ہے نا کال کر کے میسج کر کے بتایا, خوشخبری سنائی, مبارکباد دی. تو یہ انہی کو مبارکباد ہے, اللہ پاک جو مزید ان کو کامیابیاں عطا فرمائے کہ ان کا جو ایک مسئلہ تھا کاروبار والا وہ بھی ماشاءاللہ چل نکلا ہے جو بند پڑا ہوا تھا. تو ابھی مزید وہ خواہاں ہیں کہ ان کے بیٹے کے لیے بھی ہو انشاءاللہ. میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, انشاءاللہ آپ کے جو ہے نا غیب سے دروازے جو ہے نا کھلنا شروع ہو گئے ہیں, انشاءاللہ یہ سب کھلیں گے. تو 2 ماہ میں ماشاءاللہ دیکھیے کہ ان کے بچیوں کا رشتے کا بھی مسئلہ حل ہوا, کاروبار کا بھی مسئلہ حل ہوا, ڈپریشن بھی ختم ہو گیا. یہ 2 ماہ کرنے کے اندر کی بات ہے ناظرین. تو اگر آپ کریں گے اس عمل کو تو انشاءاللہ آپ کے بھی جو ہیں اللہ تعالیٰ اسی طرح مسائل حل کرے گا جس طرح اس بہن کی کیے ہیں, باقی اور سب کے بھی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. تو ناظرین میں آپ کو بتا دیتی, عمل میں بھی بتاتی ہوں, پہلے آپ سمجھ لیں اس چیز کو کہ یہ بہن نے جب وظیفہ کیا نا تو ان کو کچھ یہ فائدے پہلے ملنا شروع ہو گئے تھے. یہ آپ بھی نوٹ کر لیں, انشاءاللہ یہ آپ کو بھی ملیں گے. کسی کو کم زیادہ کچھ تھوڑا بہت چینج ہو سکتا ہے, یہ آپ کے لیے سننا بہت ضروری ہے ناظرین. یہ اس میں یہ ہے کہ استغفار کیسے اثر کرتا ہے. جب اثر یعنی کہ کچھ آپ کو فائدے ملنا شروع ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے جو ہے نا اس استغفار اور درود ابراہیم کا آپ کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے, یعنی کہ اثر شروع ہونا ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ناظرین جب آپ استغفار کرتے ہیں نا شروع, تو آپ کا جو نا 2-3 دن ہی کریں گے نا انشاءاللہ جس طرح بتایا ہے میں نے, تو آپ اپنے آپ کو بالکل ہلکا پھلکا محسوس کرنا شروع کر دیں گے. دوسرے نمبر پہ دل کی آپ کی صفائی بھی ہونا شروع ہو جائے گی. جتنا زنگ ہے, جتنی دنیا کی خباثتیں ہیں, قدورتیں ہیں, نفرتیں ہیں, جھوٹ ہے, جو بھی بدخوئیاں, ہر چیز سے دل جو ہے نا صاف ہونا شروع ہو جائے گا, حسد سے, نفرت سے, غصے سے. اور تیسرے نمبر پہ گناہوں سے جو ہے نا انسان آہستہ آہستہ خود بخود دور ہوتا چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ یعنی کہ اسے جب وہ انسان توفیق جو مانگ رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے دور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو چوتھے نمبر پہ ناظرین ذہنی اور آپ کو قلبی سکون جو ہے نا وہ ملنا شروع ہو جائے گا. پھر اس کے ساتھ دیکھیے جو پہلے یہ آپ کو یہ اثرات نظر آئیں گے. تو 5ویں نمبر پہ ناظرین آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو گئے ہیں. 6 نمبر پہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی جو ہے نا آپ کو صبر اور ہمت آپ کے اندر آ گئی ہے. مشکلات کو سہنے کے لیے آپ کی جتنے بھی کرٹیسزم ہوتا ہے اپنی زندگی میں, اس کو آپ کو فیس کرنے کی جو ہمت آ جاتی ہے. نمبر 8 نیکی کی توفیق ملنا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد 10واں اس کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو یہ ملے گا کہ اخلاق میں نرمی اور آپ کا اخلاق جو اچھا ہونا شروع ہو جاتا ہے. 10ویں نمبر پہ دنیا جو ہے نا آپ کی عزت کرنا شروع کر دیتی ہے. 11ویں نمبر پہ لوگ آپ کو فائدہ دینا شروع کر دیتے ہیں. جو آپ کو پسند نہیں کر رہے, آپ کے نزدیک نہیں آ رہے, آپ کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا چاہتے, وہ سب آپ کی طرف لوٹ آتے ہیں. نمبر 12 پہ الغرض شارٹلی کہ عبادت میں جو ہے نا آپ کا دل لگنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کو استغفار سے اور درود ابراہیم سے اتنا سکون ملتا ہے, اتنا سرور ملتا ہے, آپ کا دل چاہتا ہے کہ بس میں ایسے بیٹھا رہوں اور بیٹھی رہوں اور میں یہ ذکر کرتی رہوں. اور آپ کو لگے گا کہ ایک سانس پیدا ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ کے آس پاس جو ہے نا کوئی غیر مرئی طاقت ہے, فرشتوں کا کوئی خالہ ہے. آپ کو لگے گا کہ کوئی طاقت نہ آپ کے ساتھ ہے. جب یہ آپ کو فیل ہونا شروع ہو جائے گا نا تو پھر
آپ کے اندر ایک مزید طاقت آ جاتی ہے، روحانیت آ جاتی ہے، اور آپ کے ذکر جب پھر نیکسٹ چلتا ہے آپ کا تو ساتھ ساتھ آپ پر کرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین یہ میں نے یہ اس طرح آپ کو بتایا ہے، اسی طرح ہوتا ہے جو کرنا شروع کرتا ہے اللہ پاک نے اس پر بہت کرم کرتے ہیں۔ اب بتا دیتی ہوں کہ کس طرح آپ نے یہ ناظرین کتنی دفعہ ان کو بتایا تھا عمل۔ تو ناظرین یہ ڈیلی جو ہے نا 7000 مرتبہ استغفار ہے، اور استغفار بھی کون سا کرنا ہے؟ استغفر اللہ کا ذکر، یعنی کہ آپ شارٹ کا آپ استغفر اللہ کی کوئی بڑی دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ شارٹ بھی ہے اور جامعہ بھی ہے، اور اس میں بہت زیادہ روحانیت ہے، سکون ہے، فیض ہے۔ استغفر اللہ بھی صرف آپ کریں گے نا انشاءاللہ یہ آپ کے ہر بندے کی شخصیت کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے، کوئی آپ کے ساتھ رجعت نہیں ہوگی، نہ کوئی مسئلہ ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کو 7000 مرتبہ یہ کرنا ہے، اور 313 مرتبہ ڈیلی جو درود ابراہیم بھی ریسائٹ کرنا ہے آپ نے۔ اب پہلے بتا دیتی ہوں کہ آپ 7000 مرتبہ جو استغفار ہے اول آخر جو ہے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے اس کو مکمل کریں گے۔ آپ اس کو 1 سٹنگ میں بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں، جو 1 سٹنگ میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکتے تو وہ آپ اس کو چلتے پھرتے یعنی کہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ جب آپ نے اس کو ختم کرنا ہے، مثلاً کہ آپ نے 2000 پڑھا ہے، اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو اینڈ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے دعا مانگ کے چھوڑنا ہے۔ پھر جب آپ دوبارہ شروع کرنے لگیں اپنا کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر اسی طرح آپ نے اول آخر جو ہے نا 11 مرتبہ درود ابراہیم لازمی پڑھے، اور دعا بھی آخر ہر سٹنگ میں پھر دعا بھی مانگنی ہے اور اول آخر درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے۔ ایک طریقہ ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ آپ اس کو ہر نماز کے بعد اگر 1400 مرتبہ پڑھیں گے تو تب بھی آپ کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ نماز کے بعد بھی جب آپ نے اس کو پڑھنا ہے تب بھی آپ نے اول آخر جو درود ابراہیم بھی پڑھنا ہے، پھر دعا بھی مانگنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کا میں نے 2 طریقے بتا دی کہ آپ اس کو جو ہے 1 سٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں، آپ کو چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، تیسرا اس کو آپ ہر نماز کے بعد ڈیوائڈ کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور تیسرا اس کا طریقہ یہ کہ آپ اس کو جو ہے نا تہجد میں اگر کرتے ہیں نا تو یہ بہت ہی جلدی آپ کے لیے معجزات کرے گا۔ جو بہن بھائی جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دے رہے ہیں تہجد کی تو وہ اس کو تہجد میں کریں، 1-1.5 گھنٹہ انشاءاللہ آپ بیٹھیں گے تو آپ کا 1-1.5 گھنٹے میں 7000 استغفار کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کوشش کریں کہ جب اگر آپ نے تہجد میں شروع کر لیا تو پھر اس کو تہجد میں ہی کریں۔ دیکھیے گا آپ لوگ خود آ کے کمنٹ کریں گے کہ ناظرین کہ اللہ پاک نے کیسے آپ پر کرم کیا، کیسے بند راستے کھولے ہیں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، تمام مسائل ناممکن مسائل جو ہے نا وہ دنوں میں حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب استغفار کا میں نے آپ کو بتا دیا، اب میں نے آپ کو بتانا ہے کہ درود ابراہیم کو آپ نے کیسے ریسائٹ کرنا ہے۔ درود ابراہیم کے لیے ناظرین آپ نے جو ہے نا اس کو بھی آپ 1 سٹنگ میں کر سکتے ہیں، یہ بھی آپ کا 1 سے 2 گھنٹے لگے گا۔ اگر آپ 1 سٹنگ میں اس کو نہیں کر سکتے تو آپ اس کو صبح، دوپہر، شام اس طرح ایک ایک تسبیح کر کے کمپلیٹ کر لیں، اور 13 دفعہ جو ہوگا وہ آپ کا اوپر ہو جائے گا۔ اس کو بھی آپ اس طرح اس کو بھی آپ چلتے پھرتے واک کرتے ہوئے کر سکتے ہیں، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ شور و غل میں، ہنسی مذاق میں، بری محفل میں، گندی جگہ پہ بالکل ریسائٹ نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تھوڑا احترام کیا کریں، محبت سے پڑھیں، لگاؤ سے کریں، خوشبو لگائیں، لباس صاف ستھرا رکھیں اور ریسائٹ کریں۔ خدا نہ خواستہ ایسے لوگ جو کام کرتے ہیں جن کا یعنی کہ جس کے ساتھ نجاست نہ ہو، یعنی کہ مٹی والی گندے کپڑے ہوں نا، اس طرح تو پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن اگر نجاست والے کپڑے ہوں تو کوشش آپ یہ کریں، کوشش نہیں بلکہ اس کو یہ مسٹ کریں کہ ان کو آپ چینج کریں، بات لیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے مٹی کے اٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس طرح کی کوئی مٹی والی گندگی کوئی چیز ہے تو پھر کوئی مثلاً پھر آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ تو باقی جو ہے ناظرین آپ نے جو نا فوکس یہی کرنا ہے کہ آپ کا درود ابراہیم جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو ایک دن میں، اور 7000 استغفار بھی پورے دن میں آپ کا کمپلیٹ ہونا چاہیے۔ جب استغفار کے ساتھ میں نے بھی دعا کا طریقہ بتا دیا ہے، جب آپ نے درود ابراہیم پڑھنا ہے تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں اور اپنے مسائل بتا رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جب آپ بیٹھیں تو آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے حضور بیٹھے ہوئے اور اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور تنہائی میں جو اگر کوشش کریں کہ تنہائی میں بیٹھ کر ہی کریں، کیونکہ تنہائی میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آپ کے جلدی روحانیت پانے کے، کیونکہ تب اللہ اور اس بندے کے درمیان کوئی جو نا چیز نہیں ہوتی، تو اللہ تعالیٰ سے جو نا بندہ ڈائریکٹ رابطہ کرتا ہے تو بعض دفعہ بہت جلدی ہو جاتا ہے۔ آخر میں یہی ہے دعا مانگنے کا طریقہ کہ ناظرین اللہ تعالیٰ سے نہ بار بار مانگیں، مانگنا نہیں چھوڑنا، آپ نے گیو اپ نہیں کرنا، مانگتے رہیں گے، ذکر کرتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو ضرور یہ جو دونوں اذکار ہیں ان سے ملے گا۔
بہت زیادہ آپ پہلے وظائف کر بھی رہے ہیں نا، بے شک آپ کی مرضی، ہمت ہے، کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ کریں، لیکن نہیں حل مسائل ہو رہے نا، تو یہ میرے کہنے پہ ایک دفعہ آپ لوگ یہ شروع کر لیں، یہ دونوں عمل، انشاءاللہ آپ خود آ کے کمنٹ کریں گے، مجھے بتائیں گے کہ ہمارا یہ مسئلے حل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اور میرے ساتھ نا ضرور اپنی میڈیکل سٹوریز شیئر کیا کریں، تاکہ جو ہے نا دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ میں شیئر کرتی رہوں، کیونکہ عمل بھی بتانا ہوتا ہے، لیکن یہ ایک زیادہ موٹیویشنل اور اٹریکٹیو ویڈیو بن جاتی ہے، کیونکہ لوگ جو ہے نا ایک چیز کو ہی دیکھ دیکھ کے نا تھک جاتے ہیں کہ یہی عمل بتایا ہوگا، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں نا سکسیس سٹوریز تو ان کے اندر ایک ہمت آ جاتی ہے، تو پھر نئے سرے سے وہ نا نئے لگن سے جو ہے نا وہ ذکر کرنا شروع کرتے ہیں، اللہ کی طرف آتے ہیں۔ تو اس میں اس کار خیر میں بھی آپ لوگ حصہ ڈالا کریں، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ضرور شیئر کریں، کمنٹ میں بھی کر سکتے ہیں، نہیں تو آپ کے یہ واٹس ایپ کا نمبر آ رہا ہے، اس کے اوپر بھی شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کی پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور جو نئے بہن بھائی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پہ کریں، تاکہ آپ کو ہر ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔